अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अगर हम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं तो फिर इन ख़बरों की क्या गुंजाइश बनती है जिसके अंदर दहशत गर्दों के जत्थे हमारे अहलकारों के ऊपर हमले करते हैं, उनको शहीद करते हैं और फिर स्कूलों को निशाना बनाते हैं। आज हम बात करेंगे KPK के अंदर जो इंतखाबी अमल हुआ जिसके ज़रिए ना सिर्फ KPK में बल्कि सारे मुल्क के अंदर ग्रास रूट्स तक जमहूरियत पहुंचाई गई। हमारा ख्याल था कि अगर तमाम मुल्क के अंदर कहीं पर नयापन नज़र आया तो KPK के अंदर नज़र आया। वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो आम लोगों की तरह वावेला करते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं। बहुत अरसे तक हमने इस मौजू को नहीं उठाया, ये सोचते हुए कि मामला हल हो जाएगा, लेकिन ये मामला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक और मामला नाज़रीन जिसके ऊपर हमारा पहला और मेन सेगमेंट है, उसका ताल्लुक पठानकोट एयरबेस हमला, पाकिस्तान के अंदर FIR का इंदराज और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। ये बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात इस पर इन्हसार करते हैं और दुनिया की जो तवक्कुआत पाकिस्तान से बन गई हैं उसका भी एक लिटमस टेस्ट है। पहले के ऊपर हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियो में जाहिद हुसैन साहब, तजियाकार राना जवाद साहब, डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ लाहौर से, और सैयद नवीद कमर, साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वज़ीर बराए सरहदी अमूर भी हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अगर मैं खुर्शीद कसूरी साहब आपको खुशामदीद कहते हुए ये मुख्तसरन आपसे पूछ पाऊँ कि गुजरावाला के अंदर हमने FIR का इंदराज कर दिया, नामालूम अफराद हैं, क्या इससे हमारी खुलासी हो गई, हमने अपना मामला अपना काम कर दिखाया और आने वाले दिनों में कोई खास अब काम करने की जरूरत नहीं है, या ये आगाज है एक बड़े सख्त सफर का? जी नहीं, देखिए बात ये कि आगाज है। उसकी वजह यह है कि एक तो FIR जब दर्ज हो गई तो वो प्रोसेस शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान की टीम जाती है हिंदुस्तान, जो मेरा ख्याल जाएगी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एविडेंस वो ऐसी कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान की अदालतों में एक्सेप्ट हो जाए, नहीं तो फिर वही मामला होगा। पाकिस्तान की अदालतें तो वज़ीर आज़म को भी नहीं छोड़ती, तो ये कह लेना कि जी पाकिस्तान की अदालतें जो है वो करेगी जिसको इशारा किया जाएगा, ये तो बिल्कुल को बेवकूफ़ आदमी कहेगा। तो सबसे बड़ी एफर्ट इनकी ये होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि कोऑपरेट करें जो पाकिस्तान की टीम जा रही है। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कानून मुख्तलिफ नहीं, जिस किस्म का लॉ ऑफ एविडेंस यहाँ है उनको मुकम्मल तौर पर उस बात का अदराक है कि वैसा ही लॉ ऑफ एविडेंस हमारी अदालतों में है। इसलिए वो कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होगी, और अगर कोऑपरेशन होगी तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो कम से कम शक नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें कोऑपरेट करेगी। इशारे इस तरह मिल रहे हैं कि जिस तरह शुरू में लोगों को राउंड अप किया गया, कुछ तंजीमों के लोगों को भी राउंड अप किया गया, उस तरह से एतराज़ कुछ ये आ रहा है दबे अल्फाज में, क्योंकि पब्लिकली तो उसको एक मेरा ख्याल है एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्ट द डिफेंस मिनिस्टर, जिनका इस फैसले से कबल कुछ नेगेटिव बयानात आ रहे थे। लगता है उनको इसी काम पे मामूर कर दिया गया है कि जब कोई बात कहलवानी हो या वो तैयार होते हैं या वो कह देते हैं। लेकिन मैं अहमियत उसको देता हूं जो फॉरेन ऑफिस बोलेगा या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बोलेगा, वहां से निस्बतन रिएक्शन जो है रिस्ट्रेंड है, कॉशियस है, एक लिहाज से अप्रोप्रिएट है जब से ये मामला शुरू हुआ। जरा अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ लाइन पे, शॉर्ट आंसर ये आगाज है। जी आगाज है। बलोच साहब आपको मेरी आवाज आ रही? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पार्लियामान के अंदर चंद जमातों का हमने रद्द-ए-अमल देखा, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के दबाव पर ये FIR की गई है या हिंदुस्तान के साथ सेक्रेटरी खारजा के ताल्लुकात या बातचीत को चलाने के लिए ये FIR की गई है। आप क्या समझते हैं कि इस तनकीद के अंदर कितना वजन है? देखिए जी, ये पता नहीं क्यों हम कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। हकीकत ये है कि एक इंसिडेंट वहां पर हुआ और उस इंसिडेंट का ताल्लुक उन्होंने हमसे पैदा करने की कोशिश की और उन्होंने हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि ये हमारे मुल्क में इसकी प्लानिंग की गई है और यहाँ से उसको किसी ने कंट्रोल किया, कार्रवाई की। ये एलिगेशन उन्होंने लगाया है। अच्छे ताल्लुकात अगर हम चाहते हैं, एलिगेशन की इंक्वायरी करना हमारा प्रिविलेज है और FIR दर्ज किए बगैर इंक्वायरी नहीं की जा सकती थी। उस मकसद को सामने रखते हुए
تمام ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی. کسی صورت میں ہم اس قسم کے مشن پہ نہیں ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز یا کوئی جا کے کسی قسم کی جس قسم کے کاروائی کرنا چاہیں وہ کریں اور ہم لوگ اپنی آنکھیں اس سے بند کریں گے. اگر اس قسم کی چیز ہم یہاں سے اجازت دیں گے تو پھر اسی قسم کی چیز وہاں سے اجازت دی جا سکے گی اس کی ہمارے ملک میں کرنے کی, اور یہ معاملہ چلتا رہے گا. تو بہترین تعلقات کے خاطر, ہمسائیگی کے اچھے تعلقات کی خاطر یہ ضروری ہے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی شکایت ہوتی ہے ایک دوسرے سے تو دیٹ شوڈ بی لکڈ انٹو. اور وہ ایک اچھا جیسچر کیا تھا مودی صاحب نے, آئے تھے ہمارے ملک. نوید قمر صاحب سے پوچھتا ہوں اور اس کے بعد اپنے تجزیہ نگار جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی رائے بھی لیتے ہیں. نوید قمر صاحب, آپ بہت بڑی جماعت کے ایک مرکزی لیڈر ہیں اور یہ غیر معمولی قسم کا معاملہ ہے. آپ کی جماعت کو یا آپ کو خود ذاتی طور پر کتنا علم ہے ان تمام ایشوز کا جن کے نتیجے میں ایف آئی آر درج ہوئی, آپ کو کانفیڈنس میں لیا گیا, آپ کی جماعت کو بتایا گیا, جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ان کی انویسٹیگیشن کے بارے میں آپ کی شنید کیا ہے؟ کیونکہ پارلیمان اور سیاسی جماعتیں ان کا ادراک اس معاملے کے اوپر بڑا ضروری ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنا علم ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر ایف آئی آر درج ہوئی؟ نہیں طرف یہ تو آپ کو بھی علم ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پارلیمنٹ تو شاید آخری انسٹیٹیوشن ہے جس کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے, اور وہ بھی اس حد تک کہ جتنی میڈیا میں چیز ریلیز ہوتی ہے وہی جتنے بھی ریسنٹلی معاملات ہوئے, چاہے وہ چیف آف آرمی صاحب کا وزٹ تھا افغانستان کا, چاہے مودی صاحب کی پاکستان میں جو آمد تھی, اور اس کے بعد جو بھی سبسیکوینٹ ایونٹس بھی ہوئے ہیں, تو پارلیمنٹ کو تو کہیں بھی ایز سچ کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا. بہرصورت میرا خیال ہے کہ the fact کہ یہاں ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ کچھ ایویڈنس دی گئی ہے سپوزڈلی جس کے بیسس پہ ایک ایف آئی آر ہو رہی ہے, اور ہم ایز یوزول اپنے جو ہیں دیواریں نہیں کھڑی کر رہے, اور ہم اس کو جو ہے آگے بڑھ کے آئی ہوپ کہ خلوص نیت سے اگر انویسٹیگیشن کریں دونوں سائڈز, میرا خیال ہے لانگ ٹرم میں یہ ساری بات بہتر ہوگی, خوشائند ہوگی کہ ہم وہاں چلے. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ذرا آتے ہیں آنے والے دنوں میں, زاہد صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, آنے والے دنوں میں ایف آئی آر کے بعد تحقیقات میں سے کیا اچھا نکلے گا؟ میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کیا اچھی چیز. ایف آئی آر جو کاٹی گئی وہ ایک فارمیلٹی ہے, صحیح ہے, اس بات سے کہہ سکتے ہیں کہ تحقیقات کا جو ہے آغاز ہو سکتا ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے لحاظ سے جو کاٹی گئی ہے وہ صرف ایک جو فارمیلٹی پورے کرنے کے لیے کہ ہم نے کارروائی شروع کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ گہری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے پاکستان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس مسئلے کو کسی اس پہ انجام تک پہنچایا جائے, اس تحقیقات کو. کیونکہ دیکھیں دونوں اگر یہاں سے ہوا ہے, جو کہ ہندوستان کی طرف سے الزام ہے کہ یہاں سے لوگ گئے تھے اور یہاں سے جو ہے اس کو ماسٹر مائنڈ کیا گیا تھا, تو ہمارا فرض آتا ہے کہ ہم نے ہمارے سوائل کو یا ہماری زمین کو کس طرح سے جو ہے دہشت گردوں نے استعمال کیا ہے. اگر یہ الزام غلط ہے کہ جو ہے وہ یہاں سے لوگ نہیں گئے تھے, تو بھی ہمارا فرض بن کے آتا ہے کہ اس چیز کے تہ تک پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے ٹھیک ہے ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, لیکن میں اس کا جو ہے اس نمبر سے کی وجہ سے کاٹی گئی جس کے ہندوستان نے کہا ہے کہ یہاں سے فون کالز گئی تھی. لیکن تحقیقات اس سے زیادہ گہری ہونی چاہیے, کیونکہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہاں سے لوگ گئے ہیں, وہاں پہ جا کے کارروائی کی ہے, اور اگر الزام غلط ہے تو پھر اس کو بھی صحیح ثابت کریں. رانا جاوید صاحب, آپ نے اپنے صحافیانہ زندگی میں بہت ساری چیزیں کور کی ہیں, اور یہ ایریا جو ہے بالخصوص آپ نے کور کیا ہے. ایف آئی آر ویسے تو درج نہیں ہو جاتی نا جی, کوئی بنیاد تو اس کی بنانی پڑتی ہے. صرف اس وجہ سے کسی نے کہہ دیا ایف آئی آر درج نہیں ہوتی, تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ شواہد تو ہوں گے جس کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کی. طلعت, ایک تو یہ تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اسی دن واقعے سے کئی گھنٹے پہلے انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو فون کیا اور بتایا کہ کچھ لوگ پاکستان سے داخل ہوئے ہیں اور ان کی منصوبہ بندی ہے کہ وہ کوئی حملہ کریں گے بڑا. چند گھنٹے بعد یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا رابطہ ہوتا ہے اور وہ انیشیل انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں کہ 4 لوگ ہیں, نام بھی بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک آئیڈینٹیفائی بھی ہوا, ناصر نام ہے اس کا, اور یہ ٹیلی فون نمبر ہیں, یہ ٹیلی فون نمبر سے کالز آئی ہیں. اب وہ انفارمیشن پاکستان کے پاس آتی ہے. اس وقت چینلز کھلے ہوئے تھے, مودی صاحب کا وزٹ تھا, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بات چیت جاری تھی, تو یہ کمیونیکیشن ہوئی. اس کمیونیکیشن کے نتیجے میں پاکستان نے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی.
اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے جائزہ لیا کہ یہ جو الزامات ہیں، معلومات دی گئی ہیں، کیا یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، نمبرز یہاں پہ یہ چیزوں میں کچھ وزن ہے. جب انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ آن دا بیسس آف دیئر انویسٹیگیشن یہ بالکل یہاں پہ ممکن ہے کہ کچھ حصہ کرائم کا پٹھان کوٹ میں ہے اور کچھ حصہ پاکستان میں ہے. ٹھیک. تو آپ نے ایف آئی آر کیوں درج کی؟ ایف آئی آر اس لیے درج کرنا سی آر پی سی اور پاکستان پینل کوڈ کے تحت ضروری ہے کہ کسی عدالت میں اگر کسی واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو جتنے بھی شواہد آپ اس وقت تک اکٹھے کرتے ہیں وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوتے ہیں. تو ایف آئی آر درج کرنا لازمی ہے. ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اگلا سٹیپ آپ کا ہے جے آئی ٹی بنانا. وہ بھی سیکشن 19 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا، اس میں ہوم سیکرٹری اور پنجاب گورنمنٹ بنائے گی 5 بندوں کی. تو بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے ابھی تک؟ انڈیا کو آپ سے فرسٹریشن کس بات کی تھی کہ 15 جنوری کو جو آپ کے ڈائلاگ تھے کیوں ڈیلے ہو رہے تھے؟ وہ اس بات پہ ضرور سمجھ رہے تھے کہ بھی آپ نے جو پروسیجر شروع کرنا ہے، جو پروسیس شروع کرنا ہے، جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے، اس کی بنیاد کدھر ہے؟ اب آپ نے بنیاد رکھ دی، اب آپ کی بات چیت ہوگی، آپ کی ٹیم جائے گی وہاں سے ایویڈنس لے کے آئے گی. اور یاد رکھیں طلعت کہ یہ ایویڈنس جو ہے یہ اب جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو جوڈیشل اسکروٹنی میں جاتی ہے. وہاں پہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ مجھے طلعت صاحب نے کہا تھا کہ جناب انہوں نے کیا ہے، تو کوئی جج نہیں مانے گا. آپ کو وٹنسز دینے ہیں، آپ کو فورینزکس دینے ہیں، آپ کو 70 ضمنیاں لکھنی ہے، بتانا ہے کہ کیسے ہوا. تو یہ پروسیس ہوگا، یہ مثبت ہے، مثبت بات ہے. خورشید سوری صاحب، لیکن یہ معاملہ عام جرم کا نہیں ہے. اس کے گرد ہندوستان کا ایک لانگ سٹینڈنگ آرگومنٹ گھومتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے مسلسل گروپس جاتے ہیں، وہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں، اور دوسرا آرگومنٹ یہ بھی کرتے ہیں کہ الزام لگاتے ہیں کہ صرف وہ گروپس انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتے، ان کو باقاعدہ وسائل کی فراہمی ہوتی ہے. تو جب تحقیقات ہوں گی تو معاملہ صرف ان ملزمان کو مجرم ثابت کرنے تک محدود نہیں رہے گا. وہ نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں، وہ ریاست کی عمومی سرپرستی کی بات کر رہے ہیں. تو کہاں پر جا کر ہم وہ نقطہ اچیو کریں گے جو ہندوستان کو مطمئن کر پائے؟ جی قصوری صاحب. دیکھیے، آپ اس کو ممبئی کے پس منظر میں دیکھ لیں. پاکستان پہ اس کے بعد بہت زبردست پریشر پڑا ہے، کیونکہ اس موقع پہ کوئی 14-15 نیشنلٹیز کے جو لوگ ہیں بشمول امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، بہت سے لوگ کے اس میں باشندے شامل تھے. تو پاکستان پہ پریشر تو بہرحال پڑ رہا تھا. اس کی وجہ سے ایک سرچ لائٹ جیسے ہوتی ہے نا پاکستان پہ آ گئی. یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی طور پہ یہ پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ ایک سیریس مائنڈڈنس نظر نہ آئے بلکہ اس کو دکھائے، کیونکہ اس کو دوسرے لوگ بھی واچ کر رہے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے دلیل اور ہے، ہمارے اپنا مفاد کیا ہے، ہمیں تو یہ سوچنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ضرب اب لانچ ہوئی ہے، میں تو 100% اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ جو پاکستان آرمی کی لیڈرشپ ہے اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. اگر یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے تو آج انہوں نے پٹھان کوٹ پہ کیا ہے، انہوں نے جی ایس کیو بھی پہلے کیا تھا، مہران پہ بھی کیا تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ بھی کیا تھا. تو یہ تو ہمارے اپنے مفاد میں ہے نا. اس لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف ہم پریشر میں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادراک ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول. اور میں آرمی کا کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب میں وزیر خارجہ تھا مجھے یہی سننا پڑتا تھا، رننگ ود دا ہیئر، ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ، فوج آپ کی کچھ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان آرمی نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس میں آرمی لوپ کے اندر ڈیفینیٹلی تھی. اور یہ جب ایک دفعہ ضرب عضب کا آپ نے انیشیٹو لیا ہے تو there is no going back. اگر قادر بلوچ صاحب میرے ساتھ لائن پر ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا. بلوچ صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی ذرا یہ فرمائیے گا کہ معاملہ جس طرح قصوری صاحب کہہ رہے تھے صرف ہندوستان کا نہیں ہے، ہمارے اپنے بھی مفادات ہیں. ممبئی ٹرائل کا ذکر کیا. ہندوستان کی طرف سے اگر آپ دیکھیں اور امریکہ کی طرف سے دیکھیں تو ممبئی ٹرائل جو ہے اس کے اوپر وہ شدید قسم کا عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو مثال لے رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر معاملات طے نہیں ہوں گے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر ممبئی ٹرائل کے معاملات سے آگے جانا ہے. تو توقعات بین الاقوامی طور پر یہ ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ اب جب ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو یہ ممبئی ٹرائل جیسی پروسیڈنگز نہیں ہوں گی. کیا ہم اس قسم کی کمٹمنٹ دے رہے ہیں ہندوستان کو کہ اس مرتبہ بہتر انویسٹیگیشن ہوگی اور ٹرائل ہوگا یا نہیں؟ طلعت بھائی، تھوڑی دیر کے لیے بمبئی ٹرائلز کو اگر ایک طرف ہم رکھیں اور اس معاملے کو اگر ہم سیپریٹلی لیں، اس پوائنٹ آف ٹائم پہ اس وقت ہم لوگ اس کنکلوژن پہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ایک نیشنل لیول کا ہمارا یہ فیصلہ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو ملا کے
इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि किसी सूरत में भी हम अपनी सरजमीन को किसी और मुल्क के खिलाफ, चाहे वो इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, ईरान है, कोई भी मुल्क, कोई भी नेबर हमारा है, या इवन बियॉन्ड नेबर्स के, हम अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को या किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो जाके किसी और मुल्क के मामलात में मुदाखलत करे, अमन आमा का मसला पैदा करे, कुछ तो और खून में अपने आप को मुब्तला कर दे, और न हम ये चाहेंगे कि कोई और मुल्क इस किस्म की कार्रवाई हमारे मुल्क के अंदर करे। और ये वो कार्रवाई है जिसको खलूस के साथ करना पड़ेगा, और अपने नेबरिंग कंट्रीज को या जो भी मुतालिका लोग हैं जो इसकी शिकायत इससे पास पे करते हैं, they need to be made to believe, उनको यकीन करवाने की जरूरत है, उनको बिलीव करने की जरूरत है कि अभी ये बारी, if at all there was something of this sort happening in the past, if at all I know nothing about it, कि there's nothing of this sort that we are going to follow any further। और इसके लिए जो भी कार्रवाई है खलूस नियत के साथ की जाएगी, और इसमें जितनी गहराई में जाने की जरूरत है उतनी गहराई में इंशाअल्लाह हम लोग जाएंगे, और किसी किस्म की कोई शिकायत हम उनको नहीं करने देंगे हिंदुस्तान को कि खलूस नियत से हमने इस मामले में। अगर इस मामले पर मैं नवीद कंवर साहब से पूछ पाऊँ, कथा कलामी नवीद कंवर साहब से पूछ पाऊँ, कंवर साहब आपकी जमात ने दहशतगर्दी का बदतरीन सानिया जो है सियासी तौर पर वो भुगता है, आपकी कायद पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर उसमें शहीद हुई। मैं जानना चाहूंगा कि ये कहना कि हम हर सतह पर जाएंगे बड़ी अच्छी बात है, कितना आसान है ये काम करना? बैनुल-अक़वामी तौर पर तो कमिटमेंट दे दी हमने, इलाकाई तौर पर दे दी, लेकिन अब इस काम को निपटाना भी है, तहकीकात के बाद पकड़ना भी है, और सिर्फ एक ग्रुप या एक फर्द नहीं है, नेटवर्क की बात होती है। कितना आसान काम है ये करना? नहीं, गलत, ये तो मैं भी मानता हूँ कि आसान नहीं है काम, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जाहिर है कि इन ग्रुप्स के लिंकेजेस रहे हैं, और मुख्तलिफ टाइम्स पे वो मुख्तलिफ चीज़ों में जो है इस्तेमाल भी हुए हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन हम एक्सपेक्ट करें कि वो गुड गाइज से बैड गाइज बन जाएंगे, ये इतना जल्दी और इतना आसानी से नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने इस सारी चीज में जो सबक सीखा है, जितने भी वाकयात हुए हैं कि भाई टेररिज्म का वाकया चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, पाकिस्तान में बेस्ड लोगों का, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान एज अ कंट्री जो है उसका लॉस होता है, पाकिस्तान की जो अवाम है उसका लॉस होता है, प्लस गवर्नमेंट का। इस चीज को हर फोरम पे एक्सप्लेन करते रहना कि जी हम जो है इतने बुरे लोग नहीं हैं, या हम टेररिज्म के खिलाफ जो जंग कर रहे हैं, तो इस लिहाज से हमें एक क्रेडिबल जो है पोजीशन लेनी पड़ेगी। क्रेडिबल पोजीशन जाहिर साहब, क्रेडिबल पोजीशन का इश्यू इस वक्त ये है कि मुंबई के बाद ये वाकया नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुंबई के फौरन बाद हमने यही बातें की थी कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम FIR दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन की, ट्रायल किया, उसके बाद पठानकोट हो जाता है। तो अभी नवीद कंवर साहब ने क्रेडिबिलिटी की भी बात की और आसानी की भी बात की। क्रेडिबिलिटी पर वापस आइएगा, कितनी क्रेडिबल होगी हमारी ये पिच दुनिया को कि इस मरतबा वो ये सीरियस? देखिए, क्रेडिबिलिटी की बात बहुत अहम है, क्योंकि जब आप मुंबई की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा जो आपने एविडेंस जो दी थी वो पाकिस्तान की तरफ से खुद गई थी। अगर जो डोसियर दिया था पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को, तो उसमें पूरी तफसील थी कि कहाँ पे ट्रेनिंग हुई, कौन लोग थे, क्या थे, और किस तरह से हमारी अपनी तहकीकात, हमारी दस्तावेज हमने दी थी, अपनी तहकीकात थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुंबई में जो हमें और करना चाहिए था, ये मसला सिर्फ नहीं था, एक लिहाज से लीगल पोजीशन लोग लेते हैं कि जो है चूंकि हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुआ था, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी कार्रवाई करनी चाहिए। जब आपके पास सबूत मौजूद थे कि ये यहाँ से इसकी मनसूबाबंदी हुई थी, यहाँ से लोग गए थे, तो फिर तो आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपको अपने इंटरेस्ट में भी करनी चाहिए थी कि आपको सॉइल को किया गया था। अब तो वो चीजें हम नहीं दोहरा सकते हैं। अभी जो है तहकीकात जो है वो बहुत ही इनिशियल लेवल पे है, अभी तो हमें उस तक पहुंचना है जो लोग उसमें जो एक लिहाज से जो एलिजली इसके रिस्पॉन्सिबल थे, और मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत अब उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी सिर्फ ये बात नहीं कि दुनिया की नजरें लगी हुई है, दुनिया को भी आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन असल मसला जो आता है वो आपका अपना नेशनल सिक्योरिटी का है कि अगर आपके टेरिटरी से इस किस्म की मनसूबाबंदी होती है जिस पे आपको पता नहीं होता है, तो फिर इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और क्या हो सकता है? राना साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कमिटमेंट तो उन्होंने बड़ी दे दी, प्रोसीजर का भी आगाज कर दिया। अगर हुकूमत की सलाहियत को नजर में रखा जाए
تو کتنا کچھ ڈیلیور کر پائیں گے ان تمام معاملات کا جن کا زاہد نے ذکر کیا؟ آپ نے انویسٹیگیشن بھی کرنا ہے، پکڑنا بھی ہے، نیٹ ورک کو رول بیک کرنا ہے، کتنی صلاحیت ہے ہمارے نظام کے اندر؟ غلط، ایک تو جو ممبئی کا واقعہ ہوا تھا اس وقت حالات مختلف تھے، پاکستان میں بیانیہ بھی مختلف تھا، کوئی آپریشن ضرب عزم نہیں تھا، ڈپلیسٹی تھی، بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز آپ کو کہتے ہیں، ہم پہ الزام بھی لگا اور ہم نے نتیجہ بھی دیکھا۔ اس دفعہ جو یہ آپریشن پٹھان کوٹ میں واقعہ ہوا اس کے رسپانس میں جو پاکستان کر رہا ہے، یہاں کے حالات مختلف ہیں، یہاں پہ ایک نیریٹو دوسرا چل رہا ہے، آپ کا کریک ڈاؤن جاری ہے، آپ کی علاقوں کو آپ خالی کروا رہے ہیں، نیٹ ورکس توڑ رہے ہیں، اور ایک طرح سے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ آئی ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اتنے سال تک یہ ساری چیزیں کی، آپ نے انڈاکٹرینیشن کی، آپ کی ریاست نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا کہ جہاں پہ یہ جہاد کا کانسیپٹ جو تھا پنپا، اور یہی لوگ یہاں پہ ٹرین ہوتے رہے۔ اب آپ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا بیانیہ بدل گیا ہے، اس میں ٹائم بھی لگے گا، اس میں ایفرٹ بھی بہت لگے گی۔ ممبئی سے میں اس کو اس لیے کمپیئر نہیں کرتا، دیکھیں طرح اگر آپ صحیح دیکھیں کہ ممبئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کارروائی پاکستان میں ہوئی، کتنے سال تک پھر ہندوستان میں کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جو حالات اس وقت تھے، ریپیٹڈلی اٹیک کے چانسز تھے، رسپانس آتا، لیکن وہ آپ نے کٹ ڈاؤن کیا۔ اب اسٹریٹجی گورنمنٹ آف پاکستان کی اس میں نظر آئے گی ان تحقیقات میں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے وائلیٹ کیا اس کوڈ کو جو بعد میں آپ نے بنایا اور جو کریک ڈاؤن جا رہے ہیں، اگر آپ اس میں ان کو نہیں پکڑتے ہیں اور اس پہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، سب سے بڑی ایک سیکنڈ کی بات کروں گا، کریڈیبلٹی جو آپ کو آتی ہے نا، وہ آپ کو آتی ہے ڈیو پروسیس آف لا کے تحت۔ اگر اس کیس میں آپ نے ڈیو پروسیس آف لا کر لیا تو دنیا آپ کی کریڈیبلٹی مانے گی، لیجیٹیمیسی تسلیم کرے گی، آپ کی بات کو مانے گی کہ آپ اس پہ واقعی سنسیئر ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا نظام نہیں چلنے دیں گے، سسٹم نہیں چلنے دیں گے جو اس سرزمین کو استعمال کر کے۔ خورشید قصوری صاحب، سید نوید قمر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، زاہد صاحب، رانا جواد، پہلی بات یہ ہے کہ ایک عمل کا آغاز کیا ہے اور یہ عام جرم نہیں ہے، اس سے متعلق علاقائی سلامتی کے معاملات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ جو تاریخ رہی ہے بدقسمتی سے، ہم نے اپنے ہاتھ خود باندھے ہوئے ہیں اور پھر ہم کمٹمنٹ کر دیتے ہیں دنیا بھر کے سامنے، جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو پھر ہمیں وضاحتیں دینی پڑتی ہیں۔ اس مرتبہ شاید ہمارے پاس وہ سکوپ بہت کم ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ ناظرین، کے پی کے اندر پاکستان بھر کی طرح گراس روٹس کے اوپر ڈیموکریسی آئی، ہم نے بڑے دھوم دھڑکے سے اس کی کوریج کی، انتخابات ہوئے، ہر یونین کونسل کے اندر، ہر محلے کے اندر الیکشن کا ہم نے آپ کو بتایا، یہ بھی بتایا کہ ہم نے پہلے آپ کو ریزلٹس دیے۔ عوام کے لیے نتیجہ کیا نکلا؟ جو عوام کے نمائندگان ہیں وہ حکومت وقت سے اپنے آفسز مانگتے پھر رہے ہیں، ایشو کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد۔ جو پختونخوا میں بلدیاتی نظام آیا ہے وہ کسی اور صوبے میں ایسا بلدیاتی نظام نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ پختونخوا میں نیچے تک الیکشن ہوئے ہیں۔ آپ اپنے فیصلے خود کریں گے اور یہ ہوگی تبدیلی۔ فیصلے تو نہ جانے ناظرین خود کون کر رہا ہے، لیکن تبدیلی کے ساتھ احتجاج بھی آ گیا ہے۔ وہ نمائندگان جن کی بنیاد کے اوپر تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ہم نے بہت عرصے تک اس معاملے سے صرف نظر کیا، ہمارا خیال تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مقامی ہے، لیکن احتجاج بڑھتا چلا گیا۔ ہم نے آج اسفندیار خان صاحب کو، جو نیبرہڈ ناظم ہیں حیات آباد خیبر پختونخوا، اور سید بصیر خٹک صاحب ناظم ولیج کاؤنسل حصار تنگ نوشیرہ، ان کو دعوت دی ہے۔ ذرا ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اور ان جیسے دوسرے پبلک کے نمائندگان سڑکوں کے اوپر سراپا احتجاج کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اسفند صاحب، بصیر صاحب، شکریہ دونوں کا۔ اسفند صاحب، آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے؟ آپ منتخب ہو گئے ہیں، لوگوں کی توقعات آپ سے یہ ہیں کہ آپ ان کے مسئلے حل کریں گے، آپ لوگوں کی طرح احتجاج کرتے پھریں، اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ طلعت صاحب، یہ چھٹا مہینہ الیکشن کے بعد کہ ہم عوام کی بے لوث خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کی سنجیدگی کا مظاہرہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک نہ ہی اختیارات کی نچلی سطح تک جو منتقلی کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا ہے، نہ ہی فنڈز
مطلب ہر ایک ادارے کو چلانے کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی تک فنڈز مہیا نہیں کیے گئے ہمیں. سیکٹریز کی بھرتیاں ابھی 6 مہینے میں جو ہے ابھی اپوائنٹمنٹ سٹارٹ ہیں. اس کے علاوہ کلاس 4 کی بھرتیاں نہیں ہوئی. احتجاج ہم نے کیا سب سے پہلے 14 دسمبر کو حیات آباد کے جہاز چوک میں، جہاں عمران خان صاحب نے پہلا دھرنا دیا تھا. اب اس دھرنے کے تیسرے ہفتے میں حکومت نے ہمیں کانٹیکٹ کیا، پھر ہم سے وعدے کیے جس میں کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا. اب ہم عمران خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ وہ ان باتوں کا نوٹس کیوں نہیں لیتے. انہوں نے تو پورے صوبے میں ہر ایک جگہ پہ مختلف قسم کے اتحاد کیے ہوئے ہیں. کہیں جو ہے چارسدہ کی پارٹی ہے، کہیں دیر کی پارٹی ہے، کہیں ثوابی کی پارٹی ہے، لیکن ہمیں نہیں لگ رہا کہ ان اتحادوں کے نتیجے میں وہ کوئی اپنی پارٹی کو کوئی فائدہ دے. اچھا بصیر صاحب سے اگر بصیر صاحب سے بات کر لوں. بصیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں جاننا چاہوں گا، نیا نظام ہے اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہوئی، وسائل بھی مہیا نہیں ہوئے، تو پارٹی کے حوالے سے تھوڑا سا لحاظ برتنا چاہیے، کچھ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اتنا بڑا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ہو جائے گا. آپ احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ تو سر 2013 کے ہم نے 2013 کے ایکٹ پہ الیکشن لڑا ہے نا سر، تو اس میں ابھی تک ہمیں نہ 6-7 مہینے، تقریباً 10 مہینے ہمارے پورے ہونے والے ہیں سر. تو اس میں ابھی تک طلعت صاحب ہمیں نہ اختیارات ملے ہیں، نہ فنڈ مہیا کیے گئے ہیں، نہ سیکٹریز ملے ہیں، نہ نائب قاتل ملے ہیں. ہمیں ابھی تک دفتر الرٹ نہیں ہوا ہے. تو میں اس سے مراد کیا لوں بصیر صاحب کہ آپ بطور ناظم ویلیج کاؤنسل حصار تنگ نوشہرہ، آپ نے بطور ناظم ابھی تک اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا کیونکہ آپ کر نہیں سکتے ہیں. تو کدھر سے کرے جی؟ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیے تھے تو وہ 2013 کے ایکٹ میں لے بھی لکھا ہے نا جی کہ ان کی تنخواہیں، ہمارے فنڈ ابھی 5 لاکھ روپے آئے ہیں. 5 لاکھ سے روپے سے کیا ہوتا ہے جی؟ وہ تو ہمارا نہیں، کچھ نہیں بنتا اس سے. آپ کو کتنے ظاہر کسی حد کے مطابق پیسے دیں گے نا، آپ کو اب کروڑوں روپے کا فنڈ تو نہیں جاری کر سکتے نا. تو ٹھیک ہے طلعت صاحب، تو دینا، ابھی تک تو آیا بھی نہیں ہے. اچھا اسفند صاحب، اگر میں آپ کے پاس آ پاؤں، آپ نے احتجاج کیا اور احتجاج جاری بھی رہا آپ کا، آپ کے خیال میں آواز کیوں نہیں پہنچ پا رہی عمران خان صاحب تک؟ کیونکہ ان کی نظر تو کے پی کے اوپر بہت ہے. جی اس طرح ہے کہ عمران خان صاحب جب کے پی کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہ لوگ فائلیں رکھ دیتے ہیں اور بس وہ انہی فائلوں کو دیکھ کے جو ہے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. ہماری عمران خان صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ آئیں کے پی میں ہمارے ساتھ وقت گزاریں اور گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. نہ ہی ہسپتالوں کی حالت بدلی ہے، نہ ہی جو ہے ایجوکیشن کے معاملے میں. ابھی فنڈز جو ہے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فنڈز جو کہ لوکل گورنمنٹ کو ریلیز ہونے والے ہیں یہ لیپس ہوں گے. یہ آپ ابھی لکھ لیں اپنے ساتھ کہ یہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ پلان ہو رہا ہے. 5 لاکھ روپیز ایڈمنسٹریٹو جو فنڈ ہے یہ ہمیں مل جائے گا. اس کے علاوہ جو 40 سے 60 لاکھ کے بیچ میں جو ڈیولپمنٹل فنڈ ہے یہ ڈیفینیٹلی لیپس ہوگا. یہ جون سے پہلے ہمیں مل ہی نہیں سکتا. اور میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں. ابھی جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، ابھی یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فنڈ جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس رہے گا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس نہیں آئے گا. آپ نے ہمیں پروپوزلز دینے ہیں، تو اگر ہم پروپوزلز دیں تو اس کے لیے پھر فیزیبلٹی، اس کے لیے انجینئرز، یہ سب مطلب یہ 6 مہینے گزرنے کے بعد یہ باتیں ہو رہی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں قطع کلامی، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، آپ کی سیاسی وابستگی ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. جی بالکل. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے گا، اور میں یہ سوال بصیر صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا، یہ کیسی اختیارات کی منتقلی ہے نچلی سطح پر جب آپ کو یہ کام کروانے کے لیے بھی اپنی پارٹی کے چیئرمین تک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے؟ کیونکہ آئیڈیا تو یہی تھا کہ آپ لوگ خود مختار ہوں، لیکن یہ کیسی خود مختاری کا عالم ہے کہ جب آپ بنی گلہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے؟ بالکل جی. جیسے ہی کے پی کے حکومت بنی تو سی ایم صاحب نے پہلے خطاب میں یہ کہا کہ 90 دن کے اندر میں بلدیاتی انتخابات کرا کے دکھاؤں گا. 2 سال گزرنے کے بعد جب انہوں نے بلدیاتی انتخابات کرائے تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے واقعی انہوں نے 3 مہینے کے اندر کرا دیے، کیونکہ گراؤنڈ پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی ہوم ورک نہیں ہوا.
یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی منسٹریز جو ہیں کہ انہوں نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں, فائنانس جو ہے اور لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتی ہے انہوں نے جماعت اسلامی کے سپرد کی ہوئی ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی کیا مجبوریاں ہیں کہ خان صاحب تک یہ سوال نہیں اٹھا رہے کہ کے پی میں اختیارات نچلی سطح تک کیوں منتقل نہیں ہو رہے. تو آپ کے تھرو, میڈیا کے تھرو ہم یہ سوال خان صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں. اچھا بصیر خٹک صاحب, آپ یہ بتائیے گا آپ کی نظر میں کیا مسئلہ کیا ہے جہاں پر یہ معاملات رکے ہوئے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو جواب دہی ہے آپ کی, لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, کسی امید پر ووٹ دیا ہے, کسی نعرے پر ووٹ دیا ہے, کسی توقع کے ساتھ ووٹ دیا ہے, اب آپ وہ کام نہیں کر پا رہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے. تو آپ کے خیال میں مشکل کہاں پر ہے؟ تو طلعت صاحب ہمیں کچھ ملے گا تو ہم آگے کام کریں گے نا. نہیں, میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں خٹک صاحب آپ سے کہ آپ کو کیوں نہیں مل پا رہا؟ آپ کے اپنے تجزیے میں نظام میں کس جگہ کے اوپر گرہ لگی ہوئی ہے کہ آپ کو وہ تمام سہولیات مہیا نہیں ہو رہی؟ تو سر سارے ہمارے راستے میں رکاوٹ وہ اٹکا رہے ہیں. ایم پی اے صاحب بھی نہیں چاہتا, ایم این اے صاحب بھی نہیں چاہتا کہ اختیارات نچلی سطح پر ان کو مل جائیں. کیوں نہیں چاہتے ہیں وہ, کیوں نہیں چاہیں گے؟ تو یہی تو ہم کر رہے ہیں نا جی طلعت صاحب کی, ہم یہ دھرنے کیوں دے رہے ہیں؟ دھرنے آپ اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی, اور آپ کے بیان کے مطابق ایم پیز اور ایم این ایز جو ہیں, اور اسفند صاحب نے یہ کوئی بھی نہیں چاہتا طلعت صاحب کی اختیارات نچلی سطح پر. یہ صرف کاغذی کارروائی ہے, بس یہ صرف کرتے ہیں کہ یہ ہوگا آپ یہ کریں گے, ہے کچھ بھی نہیں درمیان میں. لیکن عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں نا, تو ان کے چاہنے سے ہو کیوں نہیں رہا؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں. تو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں, ہم تو عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہیں نا, مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, ہمیں جو انہوں نے کہا تھا وہ ہمیں ملے نا. ٹھیک, بہت شکریہ سید بصیر خٹک صاحب, اسفند یار خان صاحب. ناظرین, آپ کو ایک ہم نے بالکل چھوٹا سا سیمپل دیا دعوے اور حقائق کا. ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ صرف کے پی کے اندر نہیں ہے, پنجاب کے اندر بھی معاملات ایسے ہی ہیں. میں اسلام آباد کا ذکر کرنا چاہوں گا. شیخ انصر عزیز صاحب جو ہیں اسلام آباد کے پہلے میئر بن گئے ہیں, اور بڑے دھوم دھڑکے سے ان کی ہر طرف تصویریں لگی ہوئی ہیں. بہت عرصے سے ہم ان کو درخواست کر رہے ہیں کہ اب آپ میئر تو بن گئے ہیں, آپ نے طاقت تو لے لی ہے, تو ذرا آ کے جواب دہی بھی کیجئے, ہمارے سامنے بیٹھیے, ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے آپ نے اسلام آباد کو چلانا. بہت اہم شہر ہے, ایک نیوکلیر پاور کا کیپٹل ہے جس کے آپ میئر ہیں. تو پرائم منسٹر ہاؤس سے میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب کی ابھی تربیت درست اس لیول کی نہیں ہے کہ میڈیا کو فیس کر پائیں. تو یہ تو پھر میئر بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی تربیت کس قسم کی ہے. اب وہ میئر بن گئے ہیں تو ان کو میڈیا کا سامنا بھی کرنا ہوگا, اور اگر کے پی کے اندر کاؤنسلرز اور ناظم بنا دیے ہیں, ان کو وسائل بھی دینے ہوں گے. پاکستان بھر میں الیکشنز جو ہیں محض خالی خولی کاغذی کارروائی نہیں ہو سکتے, اس کے اوپر بڑی توقعات وابستہ کی گئی ہیں, ان کو پورا کرنا ہوگا. بھلے وہ میئر آف اسلام آباد کی بات ہو یا نیبرہڈ ناظم یا ناظم ویلیج کاؤنسل کی بات ہو, ڈیلیور کرنا پڑے گا اپنے وعدوں پر. ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ باقی ہے ناظرین, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق ان واقعات سے ہے جو بہت ہی اہم ہیں, لیکن بہت ساری وجوہات کی بنیاد کے اوپر خبروں کی زینت نہیں بنتے. ابھی تک ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جب سے اے پی ایس اسکول کا واقعہ ہوا, 16 تعلیمی اداروں کے اوپر دہشت گردوں نے حملے کیے اور اسکولوں کی عمارات کو مکمل طور پر یا پارشلی ان کو تباہ کیا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کے اندر اہلکاروں کے اوپر حملے ہوئے. مومند ایجنسی کے اندر آپ نے دیکھا اہلکاروں کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا, وہاں پر شہادتیں ہوئیں, اور جو تصاویر لگیں وہ ایسی ہیں کہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے. معلومات کا فقدان ہے, اس کے اوپر پھر ایک آئرن کرٹن گرا دیا جاتا ہے, معلومات سامنے نہیں لائی جاتی. جمعے کی رات کو عسکریت پسندوں نے ایک نو تعمیر شدہ لڑکیوں کے اسکول کے ایک حصے کو اڑا دیا, باقاعدہ اس کی ذمہ داری قبول کی گئی.
اگر آپ ان علاقوں سے نکل کر شہروں کے اندر آ جائیں تو پولیس والوں کے اوپر حملے بھی جاری ہیں. فیصل آباد کے اندر حملہ ہوا, اس سے پہلے لاہور کے اندر حملہ ہوا, پھر بیچ میں اسلام آباد کے اندر حملہ ہوا, اور آج پھر اسلام آباد کے اندر ناکے پر فائرنگ, ایک کانسٹیبل شہید ہوا. مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو ایسے واقعات نظر آئیں گے جو اس تمام تفصیل کے خلاف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے ہم سب معترف ہیں. اور تفصیل یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے, ان دہشت گردوں کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں, یہ بھاگ رہے ہیں. تو کسی نہ کسی کو یہ وضاحت دینی ہوگی, اگر یہ بھاگ رہے ہیں تو اتنے منظم کیسے ہو گئے کہ اسکولوں کو اڑانا شروع کر دیا, اتنے منظم کیسے ہو گئے کہ ناکوں کے اوپر حملے شروع کر دیے, اتنے منظم کیسے ہو گئے دوبارہ سے کہ جب انہوں نے اہلکاروں کے اوپر حملے کر کے ان کو شہید کیا اور پھر اس کے بعد دندناتے ہوئے چلے بھی گئے. یہ وضاحت بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ یہ کامیابیاں جو ہیں یہ حتمی نہیں ہیں اور اس کے اندر بہت سارے چیلنجز باقی ہیں, اور پھر یہ بھی خیال ہو کہ آنے والے دنوں میں خطرات اپنی جگہ پر موجود ہیں. ڈیمورلائز کرنے کی بات نہیں ہے, حقیقت پسندانہ قسم کی ہمیں ایک تصویر بنانی ہے جس کے اندر کم از کم اگر اور کچھ نہیں تو یہ وضاحت ضرور موجود ہو کہ بچوں کے سکول کس طریقے سے نشانہ بن رہے ہیں اور چیک پوسٹوں کے اوپر حملے کس طریقے سے ہو رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر کامیاب ہو گئے ہیں. ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.